बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 21वीं पारा में सूरह अहज़ाब है, जिसमें लैपालिक बच्चों के बारे में जो अहकामात हैं वो हैं, और बांदियों और नेक बीवियों के मुतालिक जो अहकामात हैं वो बयान किए गए हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सूरह अहज़ाब। ऐ पैगंबर, अल्लाह से डरते रहना और काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना, बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ये किताब तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है, इसी की पैरवी किए जाना, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और अल्लाह पर भरोसा रखना, अल्लाह ही कारसाज और काफ़ी है। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए, और ना तुम्हारी बीवियों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया, और ना तुम्हारे लय पालिकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह बोली बातें हैं, मुंह की बातें हैं, और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है, वही सीधा रास्ता है। मोमिनो, मुंह बोले बेटों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा करो। अल्लाह के नज़दीक यही बात दुरुस्त है। अगर तुमको उनके पापों के असली नामों का मालूम ना हो, पता ना हो, तो दीन में वो तुम्हारे भाई और दोस्त हैं, और जो बात गलती से हो गई हो उसका तुम पर कुछ गुनाह नहीं, लेकिन जो कसदे दिली से की गई हो उस पर मुआखज़ा है, और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। पैगंबर मोमिनों पर उनकी जानों से भी ज़्यादा हक रखते हैं, और पैगंबर की बीवियां लोगों की माएँ और रिश्तेदार आपस में किताब अल्लाह की रूह से मुसलमान और महाजरों के मुकाबले में एक दूसरे के तरके के ज़्यादा हिस्सेदार हैं, हकदार हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ एहसान करना चाहो। ये हुक्म किताब यानी कुरान पाक में लिख दिया गया है। और जब हमने पैगंबरों से उनका अहद लिया, और तुमसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे से ईसा से, और हमने अहद में उनको पक्का पाया और पक्का किया, ताकि ये सच कहने वालों से उनकी सच्चाई के बारे में अल्लाह दरियाफ्त करे, और उसने काफिरों के लिए दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, अल्लाह की इस मेहरबानी को याद करो जो उसने तुम पर उस वक्त की जब फौजें तुम पर हमला कर रही थी, तो हमने इन पर आंधी छोड़ दी और ऐसे लश्कर नाजिल किए जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और जो काम तुम करते हो अल्लाह देख रहा है। जब वो लोग तुम्हारे ऊपर और नीचे की तरफ से तुम पर चढ़ आए, और जब तुम्हारी आंखें फिर गईं और दिल मारे दहशत के गलों तक पहुंच गए, और तुम अल्लाह की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे, इस मौका पर मोमिन आजमाए गए और सख्ती से हिला दिए गए। और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया था। और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि अहले यसरब, यहाँ तुम्हारे ठहरने का मुकाम नहीं, तो लौट चलो, और एक गिरोह उनमें पैगंबर से इजाज़त मांगने और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हालांकि वो खुले हुए नहीं थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। और अगर फ़ौजें अतराफ़ मदीना से उन पर आ दाखिल हुई, फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए, तो फ़ौरन गौर करने लगेंगे और इसके लिए बहुत कम तवक्कुफ़ करेंगे, हालांकि पहले अल्लाह से इकरार कर चुके थे कि पीठ नहीं फेरेंगे। अल्लाह से जो इकरार किया जाता है उसकी ज़रूर पुरसश होगी। कह दो कि अगर तुम मरने या मारने या भागने और या भागते हो, तो भागना तुमको फ़ायदा नहीं देगा, इस सूरत में तुम सब ही कम फ़ायदा उठाओगे। कह दो, अगर अल्लाह तुम्हारे साथ बुराई का इरादा करे तो तुमको कौन है तुम में से जो उससे बचा सकता है, या अगर तुम मेहरबानी करनी चाहे तो कौन उसको हटा सकता है। और ये लोग अल्लाह के सिवा किसी को ना अपना दोस्त पाएंगे ना मददगार। और अल्लाह तुम में से उन लोगों को भी जानता है जो लोगों को मना करते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं कि हमारे साथ चलो, हमारे पास पहले चले आओ, और वो लड़ाई में नहीं आते मगर कम। ये इसलिए कि तुमसे बुखल करते हैं, फिर जब डर का वक्त आए तो तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, और उनकी आंखें इस तरह फिर रही हैं जैसे किसी को मौत से गशी आ रही हो। फिर जब खौफ जाता रहा तो तेज़ तेज़ ज़ुबानों के साथ तुम्हारे बारे में बातें करें और माल में बुखल करें। ये लोग हकीकत में ईमान लाए ही ना थे, और अल्लाह ने उनके अमाल बर्बाद कर दिए, और ये अल्लाह को आसान था।
یہ لوگ خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش خانہ بدوشوں میں جا رہے ہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ مسلمانوں، تم کو اللہ کے رسول کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی ہر اس شخص کو جس سے اللہ سے ملنے اور روز قیامت کے آنے سے امید ہو اور وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے کیا اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، پھر ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی یعنی جان دے دی، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا ان پر مہربانی فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو کافر تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور اللہ مومنوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا، اور اللہ زوراور ہے، غالب ہے۔ اور اس نے اہل کتاب سے جن لوگوں نے ان کی یعنی مکے والوں کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں میں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو بعض کو تم قتل کر دیتے تھے اور بعض کو قید کر لیتے تھے، اور ان کی زمین اور ان کے گھروں، ان کے مال کا اور ان کی زمین کا جس میں انہوں نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا اس نے تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو 2 گنا سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی اور عمل نیک کرے گی اس کو ہم 2 گنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا کوئی روگ ہو کوئی امید نہ پیدا کر لے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جس طرح پہلے جاہلیت کے دنوں میں زیب و زینت کی نمائش کی جاتی تھی اس طرح اظہار زینت نہ کرو، اور نماز پڑھتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے پیغمبر کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین ہے، باخبر ہے۔ جو لوگ اللہ کے آگے سر اطاعت خم کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اجر اور عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کوئی بات طے کر دے تو وہ کام وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ اختیار نہیں رکھتے کہ اس میں شامل کر لیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بالکل گمراہ ہو گیا۔ اور جب اللہ تم سے اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔
پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا یعنی اس کو طلاق دے دی، اور تو ہم نے تمہاری زوجیت میں اسے دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ بیٹے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں جو اللہ کا یہی دستور رہا تھا اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا، یعنی ان پیغمبروں میں جو اللہ کے پیغام جوں کے توں پہنچاتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ ہی حساب کرنے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ اللہ مومنوں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ تو جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے وہ عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ ان مومنوں مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کرواؤ، بس ان کو فائدہ یعنی تھوڑا بہت خرچہ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کو مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور جب تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں، تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں، تمہارے ماماؤں کی بیٹیاں، تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کس طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم اپنے پیچھے کر دیا اور اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لیا تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کتنا ہی اچھا لگے، مگر وہ تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ مومنوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے یعنی کھانے وغیرہ کے لیے بلایا جائے، جب کہ اس کے پکنے کا انتظار بھی کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تکلیف دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور تم کو یہ شایان نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کر دیا کرو، اس کو چھپا کے نہ رکھو، اس کا پردہ رکھو، تو یاد رکھو اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، نہ اپنے بیٹوں، نہ اپنے بھائیوں سے، نہ اپنے بھتیجوں، نہ بھانجوں سے،
اور اپنی جیسی خواتین سے، نہ اپنی باندھی غلاموں سے، اور خواتین اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہو۔ مومنو، تم بھی ان پر درود بھیجو، خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے کیا ہو ایذا دیں، تو انہوں نے ان کو بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو تکلیف نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، برائی ہے، اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، وہ اپنی ان باتوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم ان کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے تھوڑے دن۔ وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت سے تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، تو کہہ دو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنو، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنو، اللہ سے ڈرا کرو، بات سیدھی کہا کرو، اور وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑی مراد پائے گا۔ ہم نے بار امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ بے شک اللہ اور وہ بڑا ظالم اور وہ بڑا جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں مشرک عورتوں کو عذاب دے۔ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب کا اردو ترجمہ ختم ہوا۔ روانی میں غلطی ممکن ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔